हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इस्लामियात से। तो जनरल नॉलेज से टॉपिक्स जो हैं वो होते जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, वो भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस्लामियात को भी अगर हम थोड़ा सा जो है वो थोड़ा मूव फॉरवर्ड करते रह जाएं, अपने जो टॉपिक्स हैं उसको जो है सॉल्व करते जाएं, उसको आगे चलाते जाएं, तो मेरे ख्याल से बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे उनकी तरफ से मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर इस्लामियात को भी साथ लेकर चलें। तो आज इसी हवाले से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस्लामियात सेक्शन से लाया हूँ, क्वेश्चंस अबाउट हज। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो लाजमन आपसे पूछे जाते हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम बतौर कैंडिडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करती हैं, और काफ़ी ज़्यादा गलतियों की वजह यही होती है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस यही होता है कि हमें इस टॉपिक के बारे में पता है तो हम इतना नहीं पढ़ते। अब पता क्या होता है, वो चंद एक चीज़ें पता होती हैं कि हज जो है वो 9 ज़िल हज को होता है, कुर्बानी 10 को करते हैं। बस ये चंद एक चीज़ें हमें पता होती हैं और उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि नहीं, वी आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आप जो है उनको आपने जो है वो देखना होता है, उसको पढ़ना होता है, फिर आपको समझ आएंगे। तो इसी हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 30 से 35 सवाल होंगे आपके सामने, जिससे आपके जो डाउट्स हैं और जितने भी आपके इस सेक्शन को लेकर जो मुश्किलात हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, यहाँ तक मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस में लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुए हैं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एग्जाम में आने की वो बहुत ज़्यादा रही है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है देयर आर 3 फर्ज। हमें पता है कि हज के अंदर 3 फर्ज हैं, 10 सुन्नत एंड देश वाजिबात इन हज। अब यहाँ पर वाजिबात हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि हमें बताएं कि जो है इसमें कितनी जो है वो होगी, यानी आप समझें कि कितना जो है इसमें फ़र्ज़ कितने होंगे, सुन्नतें कितनी होंगी। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें 3 फ़र्ज़ होते हैं, 10 सुन्नतें होती हैं, और वाजिबात जो हैं वो कितने होते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो 6 वाजिबात होते हैं। ठीक है, इसको याद रखें, इसको आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ वो कौन कौन से फ़राइज़ हैं। वियर एहराम, जो एहराम है जो सफ़ेद कलर का होता है वो जब हम पहनते हैं वो एक फ़र्ज़ है, उसके बिना आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। वकूफ़ इन अरफात, अरफात के अंदर हम वकूफ़ करते हैं, ये भी आप पर फ़र्ज़ है। अगर आप वकूफ़ नहीं करेंगे अरफात के अंदर तो आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। और वकूफ़ अरफात जो है वो 9 ज़िल हज्जा को करते हैं, याद रखिएगा। तवाफुल ज़ियारा, तवाफुल ज़ियारा भी जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 फ़राइज़ हैं जिसको हमने याद रखना है कि हज के 3 फ़राइज़ हैं, और बहुत ज़्यादा जो है यही पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, कि हज के फ़र्ज कितने हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पर गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। व्हेन वाज फर्स्ट हज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स। और जैसा कि आपको पता है कि पहला जो हज जो मुसलमानों पर लागू हुआ, यानी फ़र्ज हुआ, वो 9 हिजरी को हुआ था। और 9 हिजरी को याद रखिएगा कि इस हज की जो लीडरशिप थी, यानी जिसके अमीर थे, अमीर बोलते हैं लीडर को। ठीक है, इस हज में जो लीडर थे वो कौन थे। बहुत से कैंडिडेट्स जो है अब यहाँ पर गलत जो है आंसर सोच रहे होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे इस पहले हज में। नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जो है पहला हज जो है लीड किया था, यानी उस हज के जो अमीर थे वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है आपने। तो 9 ज़िल हज यानी 9 हिजरी को हमारा जो पहला हज है वो परफॉर्म हुआ, यानी मुस्लिम्स पर जो है 9 हिजरी पर ये फरीज़ा जो है वो फ़र्ज हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तहलीक। अब तहलीक जो है इसको आपने समझना होगा, ये एक पर्टिकुलर लफ्ज़ है जो हज के दौरान एक फरीजे को बोलते हैं। कटिंग ऑफ हेयर, फर्स्ट सर्कल ऑफ तवाफ, कलमाज इन लाउड वॉइस ड्यूरिंग तवाफ, किसिंग ऑफ स्टोन।
تو کٹنگ آف ہیئر یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ سر منڈواتے ہیں، یعنی سر پر ایک بلیڈ گھماتے ہیں جو جس کو آپ کہتے ہیں گنجا۔ گنجا ہونا جو ہے یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی آپ کے جو بال ہیں اس کو آپ ختم کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کافی جو ایکٹرز جاتے ہیں اور کافی جو ڈیفرنٹ پرسنالٹیز جاتی ہیں ملک کے اندر سے، تو وہ یہ فریضہ ادا نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے بال نہیں کٹواتے۔ حج ادا ہو جاتا ہے لیکن سنت ادا نہیں ہوتی۔ تو تحلیق جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کٹنگ آف ہیئر، یعنی حج کے دوران جو آپ کے بال کٹتے ہیں اس کو ہم تحلیق کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، واٹ ڈز مین بائی ہادی؟ اس کو چھوڑ دیں، یہ تھوڑا سا کوسچن جو ہے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، یہ کسی اور کوسچن جو ہے میں اس میں کوسچن ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں، a person who has an intention to offer only حج at میقات is called، یعنی میقات، حج ایٹ میقات کیا ہوتا ہے؟ حج ایٹ میقات ہوتا ہے مفرد، مفرد کو ہم کہتے ہیں حج ایٹ میقات، یعنی مفرد جو ہے حج جو ادا کرے گا وہ اس کو ہم میقات کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بہت زیادہ پوچھے جانے والا کوسچن ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ ہے مقبول حج اے مینز واٹ؟ مقبول حج کون سا ہوتا ہے؟ which is accepted, which is not accepted, which is observed correctly, which is performed with deficiencies۔ اب یاد رکھیں کہ جو لفظ آپ کو مقبول کس لفظ سے نکلا ہے؟ مقبول نکلا ہے قبول سے، اور قبول کیا ہوتا ہے؟ قبول مینز ہوتا ہے acceptance، ٹھیک ہے، قبول ہوتا ہے ایکسیپٹنس، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ دعا قبول ہو جائے، قبول کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹنس۔ اب یہاں پر آپشن آپ دیکھ رہے ہوں گے، مقبول حج مینز واٹ؟ وچ از ایکسیپٹڈ، یعنی جو حج جو ہے وہ قبول ہو جائے اس کو ہم مقبول حج بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، مبرور حج مینس، یہاں پر اب مبرور پوچھا جا رہا ہے، which is accepted, which is not accepted, which is observed correctly, which is performed with deficiencies۔ so which is observed correctly، یعنی اس میں جو ہے کوئی بھی ایسی کوتاہی نہ بخشی گئی ہو جس سے جو ہے حج خراب ہونے کا خدشہ ہو، یعنی حج کا جو فریضہ ہے اس میں ہمیں جو ہے کوئی غلطی ہوئی ہو، ایسا نہیں، یعنی ایسا حج جس میں کوئی غلطی نہ ہوئی اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آبزروڈ کریکٹلی ہوا ہے، یعنی ایک صحیح طریقے سے ادا ہوا ہے، اس کو ہم بولیں گے مبرور، ٹھیک ہے۔ مقبول کس کو بولیں گے؟ کہ جو حج which is accepted، ٹھیک ہے، جو ایکسیپٹ ہو چکا ہو۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے، حج از ناٹ کمپلیٹڈ unless you go to، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، یاد رکھیے گا اس کو، میں موسٹ امپورٹنٹ اگر اس کا نام دوں تو غلط نہ ہوگا۔ حج از ناٹ کمپلیٹڈ unless you go to، اب میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے مکہ، مکہ میں تو ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مدینہ، مدینہ میں بھی ہم جاتے ہیں، لیکن حج جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا unless you go to عرفات، یعنی جب تک آپ عرفات میں نہیں جائیں گے، عرفات ایک میدان ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ وہاں پر نہیں جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ حج ادا نہیں ہوگا۔ اب میں نے 3 فرائض میں سے آپ کو ایک فرض بتایا تھا جس میں ایک فرض تھا وقوف عرفہ، ٹھیک ہے، وقوف عرفہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پر وقوف عرفہ میں قیام کرنا ہے، which is the فرض of this particular حج، یعنی 3 فرائض میں سے ایک فرض آپ کا جو ہے وقوف عرفہ ہے، مطلب اگر آپ وقوف عرفہ ادا نہیں کریں گے جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، حج میڈ کمپلسری ان ڈیش ہجری، ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا 9، 10، 11 یا 12 ہجری، تو حج جو ہے وہ کمپلسری ہوا 9 ہجری کو، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایز اے امیر جو ہے وہ شرکت کی اور لیڈ کیا حج کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، دا ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمڈ اونلی ون حج ان ڈیش ہجری۔ اب یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا کیا، ہمیں بتا دیا گیا انہوں نے ایک حج ادا کیا، اور جو ہے وہ کب ادا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 9 ہجری کو جو ہے وہ حج ادا نہیں کیا، جس کی جو لیڈرشپ تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے لیڈ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ہجری میں جو ہے وہ حج ادا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10th ہجری کو جو ہے وہ حج ادا کیا، اور اسی اس میں آپ نے سنا ہوگا اپنے بچپن میں بکس میں بھی پڑھا ہوگا کہ لاسٹ سرمن آف پروفٹ پیس بی اپون ہم وہ اسی موقع پر جو ہے وہ ادا ہوا تھا، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور جو ہے وہ خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ثابت ہوا، اور اس خطبے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی باتیں کہیں،
اور اس خطبے کو جو ہے وہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ کوسچنز، بہت امپورٹنٹ نالج جو ہے اس کے توسط سے، اس کے سائڈ بائی سائڈ جو ہے ہمیں ملتی جاتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹاپک سے ہٹ کر بھی جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کی جو نالج میں ہے وہ اضافہ ہوتا جائے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ دیر آر ڈیش ٹائپس آف حج، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 4 3 2 1، سو دیر آر 3 ٹائپس آف حج۔ اب وہ کون کون سے ہیں، اب وہ میں آپ کو بتا دوں۔ افراد، ٹھیک ہے، اس کے بعد قران اور اس کے بعد تمتع، ٹھیک ہے۔ 3 ٹائپس آف حج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 ٹائپس آف حج، دیر آر 3 ٹائپس آف حج۔ اور حج کے فرض کتنے ہیں، وہ بھی 3 ہیں، اور ٹائپس میں نے بتائیں وہ بھی 3 ہیں۔ تو ان میں جو ہے نا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یعنی پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے ہے نا ایک دیکھیں، ایک چیز کو سمجھنے کا اور ایک چیز کو اٹیمپٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ اگر رٹا چیز کو ماریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں یاد ہوگی، اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ آپ کو لانگ لاسٹنگلی، یعنی ایف آئی اے کے آنے کے ایف آئی اے کے ایگزام ہونے کے بعد جو بھی ایگزام آپ کی زندگی میں آئیں گے، انٹرویوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، 100 چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، تو وہ آپ کو پتا ہوگا کہ there are 3 types of Hajj and there are 3 فرض in Hajj، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ نمبر آف جمرات ان حج از 3 4 5 2۔ جمرات کے دن کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے دن جو ہے آپ جو ہے کیا، اب جمرات سے جو ہے پرٹیکولرلی آپ کو بتا دوں کہ کافی لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہوں گے، جمرات کیا ہے۔ اب جمرات کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسٹوننگ ٹو شیطان ان حج نون ایز جمرات۔ اب جمرات کو اس کو بولتے ہیں جب ہم حج کے دوران جو ہے ایک شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کو جمرات بولتے ہیں۔ اب جمرات جو ہے وہ کتنے دن تک، یعنی یہاں پر پوچھا جا رہا ہے نمبر آف جمرات، نمبر آف ڈیز پوچھے جا رہے ہیں، وہ کتنے دن ہوتے ہیں، وہ تقریباً 3 دن ہوتے ہیں، یعنی پورے 3 دن ہوتے ہیں جب جو ہے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اسٹوننگ ٹو شیطان ان حج نون ایز جمرات۔ تو ان لفظوں کو سمجھیں، اگر آپ کو ان لفظوں کی میننگ نہیں آئے گی تو آپ حج سے ریلیٹڈ کافی کوسچنس کے آنسر نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ایک کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے چیزوں کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ ان وچ سورہ حج ہیز بین کمانڈڈ، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اب یہاں پر آپشنز دیکھیں، سورہ البقرہ، سورہ حج، سورہ توبہ، نن آف دیز۔ اب ایک جو انجان بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، اب جس کو بس وہ صرف پڑھ کے نہیں آیا ہوگا، اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، وہ سیدھا کرے گا جی بی آپشن، سورہ حج کے اندر جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمانڈ کیا ہوگا آج۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، نام پر مت جایا کریں۔ سورہ حج کے اندر حج کی باتیں ہوئی ہوں گی، بالکل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کمانڈ کس میں ہوا ہے؟ آپ سے کوسچن دیکھیں، کوسچن کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ان وچ سورہ حج ہیز بین کمانڈڈ، یعنی کمانڈ کی، یعنی اس کا حکم کس صورت کے اندر دیا گیا ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کس چیز کا، اس کا اپنا حج کا، حج کمانڈ کیا گیا ہے اللہ پاک نے کہ حج کریں، ٹھیک ہے، وہ سورہ البقرہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں سائڈ بائی سائڈ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں کافی سارے احکامات اللہ پاک نے جو ہے وہ مسلمانوں کو دیے ہیں، جس میں روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ روزہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح رکھنا ہے اور کب رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ یوم عرفہ از کالڈ واٹ، عمرہ ڈے، حج ڈے، نن آف دیز۔ تو obviously یوم عرفہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا حج ڈے ہوتا ہے، یوم عرفہ جو ہے وہ آپ کا حج ڈے ہے، جو کب ہوتا ہے 9 ذی الحجہ۔ یہ بھی چیزیں یاد رکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ جو ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کو اس سے ریلیونٹ اگر کوسچن پوچھا جائے وہ بھی آپ کو آتا ہو، ٹھیک ہے۔ حج ڈے جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور یوم عرفہ کب ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، یوم حج ڈے بھی بولتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہوتا ہے، اور یوم عرفہ کو ہم حج ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، which two prayer are offered together at مزدلفہ on the 9th ذی الحج۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، ٹھیک ہے۔ عصر مغرب، ظہر عصر، مغرب عشاء فجر۔ اب جب ہم مزدلفہ میں جب حاجی جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں تو 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ عصر مغرب، ظہر یا عصر، مغرب یا عشاء۔ تو مغرب اور عشاء جو ہے وہ ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، کب؟ 9 ذی الحجہ کو
مزدلفہ میں. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے کہاں پر ادا کی جاتی ہیں, مزدلفہ میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اچھا, who built the first structure of the holy Kaaba? حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. So this question is particularly related to the Hajj because we go to Kaabatullah Sharif. ہم وہاں پر جو ہے ہم نے وہ ایک جو فرض ہے کہ قبلہ کی طرف چالو چکر بھی کاٹنے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس سے ریلیونٹ کوسچن ہے, پوچھا جا رہا ہے who built the first structure of the holy Kaaba. اب یہاں پر آپشنز جو ہیں, اب بہت سے کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ان کا نام انہوں نے سنا ہوتا ہے بچپن سے لے کے اب تک بکس میں, تو وہ آپشن کر کے آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حالانکہ جو فرسٹ اسٹرکچر آپ سے پوچھا جا رہا ہے, کوسچن پر دھیان دیا کریں کہ فرسٹ اسٹرکچر آپ سے پوچھا جا رہا ہے, تو فرسٹ اسٹرکچر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ بنایا تھا. یاد ہوگا آپ کو قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو ہے اللہ پاک نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں, یہ چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں. Who built the first structure of Holy Kaaba? حضرت آدم علیہ السلام built the first structure of Holy Kaaba. Next question کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. What is the fundamental pillar of Islam which requires both physical and financial sacrifices? اب دیکھیں بہت جو ہے important question ہے, physical sacrifices اور financial sacrifices. اب فزیکل سیکریفائسز کیا ہے کہ آپ نے حج پہ جانا ہے, وہاں پر جو ہے وہ آپ نے احرام باندھنا ہے, آپ نے ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ فرائض ادا کرنے ہیں, کٹنگ آف ہیئر کروانی ہے, مزدلفہ سے آپ نے جو ہے کنکر چننے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ فزیکلی جو ہے نا بہت ایک آپ سے ریکوائرڈ کرتا ہے, ایک طاقت ریکوائرڈ کرتا ہے فزیکلی بھی. اور فائنینشلی کیسے, فائنینشلی اس وجہ سے کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فائنینشلی کوئی پیسہ شیسا ہوگا تو آپ جو ہے حج کے لیے جائیں گے نا. تو آپ کوسچن کو سمجھ گئے ہوں گے آپ. واٹ از دی فنڈامنٹل پلر آف اسلام وچ ریکوائرز بوتھ فزیکل اینڈ فائنینشیل سیکریفائسز؟ نمبر 1 پہ فاسٹنگ ہے, زکوٰۃ ہے یا حج ہے؟ تو حج از دی اونلی فنڈامنٹل پلر آف اسلام وچ ریکوائرز بوتھ فزیکل بھی اور فائنینشیل سیکریفائسز بھی, دونوں جو ہے وہ آپ سے ریکوائرڈ کرتا ہے. نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چل رہے ہیں. ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکریفائز نمبر آف کیملز ڈیورنگ حج. اب آپ کو جیسے کہ پتا ہے سلاٹرنگ آف اینیملز از کمپلسری. ٹھیک ہے, اس عید میں جس کو ہم بقرہ عید بولتے ہیں, اس میں ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں, اور حاجی جب قربانی کے لیے جاتا ہے تو وہ جو ہے حج کے بعد جو ہے وہ قربانی کرتا ہے 10 ذی الحجہ کی صبح کو نماز عید کے بعد. تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے نمبر آف کیملز ڈیورنگ حج کتنے کیے, 43, 23, 63 یا 73؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 63 جو ہے کیملز کو ذبح کیا. تو 63 از دا رائٹ آنسر. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا بریف میں پڑھ لیں تاکہ ہماری انفارمیشن جو ہے مزید جو ہے وہ بڑھ جائے, تو یہ اس طرح سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس 100 اونٹ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی قربانی دی. اب اس میں سے جو 63 تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. جو باقی جو 63 کے اوپر سے لے کے 100 تک ہیں وہ حضرت علی نے ذبح کیے تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 63 اونٹ ذبح کیے. ٹھیک ہے, حج پہ. ٹھیک ہے, اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کب کیا, 10 ہجری کو. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. What to read while entering حرم شریف during حج in احرام؟ جب ہم احرام کے اندر جو ہے وہ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں, تلیبیہ, درود شریف, کلمہ, none of these. سو ہم تلیبیہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں جب ہم احرام پہن کر جو ہے حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں. نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چلتے ہیں, بڑھ رہے ہیں اپنی کوسچن کی طرف. قربانی, ہولی سلاٹرنگ از میڈ ڈیورنگ حج ایٹ. اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ ہم قربانی کرتے ہیں, حاجی جو قربانی کرتے ہیں وہ کس جگہ پر کرتے ہیں, مطلب منی میں کرتے ہیں, مکہ میں کرتے ہیں, مزدلفہ میں کرتے ہیں یا عرفات میں کرتے ہیں؟ اب آپ کوسچن سالو کرنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہ اب عرفات میں تو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں, عرفہ میں ہم وقوف عرفہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں, مزدلفہ میں جو ہم وہ کنکری ہیں جو شیطان کو ہم نے مارنی ہوتی ہیں وہاں سے وہ چنتے ہیں. مکہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ کے اندر ہم قربانی نہیں کرتے, تو ہم قربانی کرتے ہیں منی کے اندر. یعنی جب آپ کا حج ہو جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو ہم جب حج ادا کر دیتے ہیں
उसके बाद जो है हम 10th ذی الحجہ کو جو ہے عید کی نماز کے بعد قربانی ادا کرتے ہیں، اور وہ کہاں کرتے ہیں؟ وہ مینا کے اندر کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سورہ حج کنسسٹ آف 10 رکوز اینڈ ڈیش آیات۔ سورہ حج جو ہے 78 آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ The word حج means what? To walk briskly, holy journey, to go round Kaaba, none of the above۔ تو یہ ایک ہولی جرنی ہے، ٹھیک ہے، ہولی جرنی ہے، ایک پاکیزہ ایک سفر ہے جو ہم جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حج means a holy journey۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ During حج hunting of animal is what؟ یعنی حج کے دوران ہنٹنگ آف اینیملس یعنی کسی بھی جانور کا شکار کرنا کیا ہے؟ پروہیبٹڈ ہے، حلال ہے، مستحب ہے، none of the above ہے۔ تو دوران حج یعنی جب تک آپ نے احرام پہنا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ آپ نے کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ پر حرام ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں آپ پر حرام ہیں؟ کہ آپ کسی جانور کو جو ہے وہ آپ جو ہے اس کا شکار نہیں کر سکتے، تو اس کا آپشن ہوگا پروہیبٹڈ، یعنی آپ احرام کے دوران یا حج کے دوران کسی بھی جانور کا جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتے۔ اور بھی بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو آپ حج کے اندر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ان حج traveling 7 times between Mount Safa and Mount Marwa is called۔ اب Mount Safa and Mount Marwa جو ہے وہ ہمارے ہم حج کے دوران ایک جگہ ہے۔ اب وہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ 7 times ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جایا جاتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی ٹھیک ہے، ان جو دو یہاں پر صفا اور مروہ ایک جو پہاڑی ٹائپ ایک چیز ہے، آپ کو ٹی وی میں بھی اگر آپ نے جو ہے مباشر چینل پہ دیکھا ہوگا تو آپ کو ایک پہاڑ نما ایک چیز نظر آئے گی اور گرین لائٹس لگی ہوتی ہیں، تو اس کے دوران جو ہے آپ نے 7 دفعہ جو ہے وہ چکر یعنی گھومنا ہے تیز تیز جلدی سے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں سائی، ٹھیک ہے۔ سائی جو ہے ہم اس کو بولتے ہیں، یعنی 7 times running between Safa and Mount Marwa is called سائی۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ How many round are paid between Safa and Marwa during Hajj؟ تو 7 جو ہیں وہ ہمارے کیا ہیں؟ 7 راؤنڈ جو ہیں وہ ہم نے لگانے ہوتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، یعنی ایک حاجی جو حج کرنے جاتا ہے تو وہ 7 چکر جو ہے ماؤنٹ مروہ اور ماؤنٹ صفا کے درمیان لگائے گا۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ واٹ از دی ڈفرنس بٹوین حج اینڈ عمرہ؟ تو یہ میں نے تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیا ہے ورڈز کے اندر، جو آپشنز میں زیادہ بہتر نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ حج از آفرڈ بٹوین 7 to 13 ذی الحج، ٹھیک ہے۔ جو حج ہے ہمارا وہ 7 سے لے کر 13 ذی الحج تک جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے، جس میں ہم جو ہے 9 کو وقوف عرفہ کرتے ہیں، 10 پر عید کی نماز پڑھ کر ہم قربانی ادا کرتے ہیں، 11 12 13 کو جو ہے یعنی 11 12 اور 13 کو جو ہے ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اب عمرے کا کیا فرق ہے؟ عمرہ کین بی پرفارمڈ اینی ٹائم۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حج کے لیے پرٹیکولرلی مسلمان ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا سفر کرتے ہیں، لیکن جو عمرے کے درمیان عمرہ جو ہے وہ پورا سال کسی بھی دن جو ہے وہ پرفارم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ واٹ از مینڈ بائی مبرود؟ مبرود کی میننگز کیا ہے؟ دیٹ حج وچ از پرفارمڈ obtain دی گڈ ول آف اللہ۔ اب مبرود کی معنی کیا ہے؟ ایسا حج جو پرفارم کیا جائے کس لیے؟ ٹو obtain گڈ ول آف اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو حج کیا جائے اس کو ہم مبرود بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ان حج پیبلز آر کلیکٹڈ فرام۔ اب پیبلز کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ لفظ اگر استعمال ہو جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہوتا ہے۔ پیبلز ہوتے ہیں چھوٹے سٹونز جو آپ شیطانز کو مارتے ہیں، شیطانوں کو جو ہے وہ مارے جاتے ہیں سٹونز، اس کو پیبلز بولتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں۔ اب وہ پوچھا جا رہا ہے ان حج پیبلز آر کلیکٹڈ فرام، یعنی یہ جمع کہاں سے کیے جاتے ہیں؟ مینا، مکہ، طائف یا مزدلفہ؟ تو مزدلفہ میں جو ہے ہم کنکریاں جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجر اسود مینس ریڈ اسٹون، وائٹ اسٹون، بلیک اسٹون، نن آف دی ابو۔ تو حجر اسود ہے جسے ہم چومتے ہیں، اسے وہ کیا ہے؟ وہ کیا اصل میں ہے کیا چیز؟ ریڈ اسٹون ہے، وائٹ اسٹون ہے، بلیک اسٹون ہے یا نن آف دی ابو؟ سو وہ بلیک اسٹون ہے۔ حجر اسود از اے بلیک اسٹون جو ہم جو ہے اس کو کس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم چلتے ہیں۔
एक्चुअल कलर ऑफ हिजर अस्वद वाज, यानी जो हिजर अस्वद जो एक पत्थर है उसका असल में कलर क्या था, रेड, व्हाइट, ब्लैक या नन ऑफ दीज। सो उसका जो कलर है वो व्हाइट था। ठीक है, जन्नत से एक पत्थर आया था जिसका कलर व्हाइट था। और काफी रेफरेंसेस अहादीस के आते हैं कि ये पत्थर जो है ये गोरा था, लेकिन जो हमारे पूरे उम्मत के जो हमारे गुनाह हैं उसकी वजह से, गुनाहों की वजह से ये पत्थर जो है वो ब्लैक हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रमी इज हेल्ड ड्यूरिंग हज एट, रमी जो है हज के दौरान वो कहाँ की जाती है, मुजदलिफा, मिना या अराफात। तो मुजदलिफा के अंदर जो है वो रमी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मुजदलिफा इज लोकेटेड बिटवीन मिना और अरफात, जो मिना और अरफात है ये मिना है, ये अरफात है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब वो पूछा जा रहा है मुजदलिफा कहाँ है, तो मुजदलिफा, इस पॉइंट को हम मुजदलिफा बोलते हैं। ठीक है, तो मुजदलिफा जो है वो दरमियान है मिना और अरफात के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये था हमारा जो है आज का जो टॉपिक हज के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि बहुत सी चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी और इसी तरह के आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने जो है मेन चीजें, अब मैं आपको बता दूं क्या क्या याद करना है इसमें। आपने जो मैंने आपको फराइज बताया, ठीक है, टाइप्स ऑफ हज बताई, ये याद रखना है। मरवा एंड सफा के दरमियान आपने कितने चक्कर काटने हैं ये याद रखना है। इसके अलावा जो है मबरूद की माना क्या होती है ये याद रखना है। मकबूल हज किसको बोलते हैं ये याद रखना है। कंकरियां कहाँ से जो है वो शैतान को मारने के लिए हम जो है वो जो है उठाते हैं वो याद रखना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो है वकूफ अरफा किस तारीख को होता है, वकूफ अरफा को हम और क्या कहते हैं, हज मीन्स क्या होता है, हज मतलब वकूफ अरफा को हम हज डे भी कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे और ये तकरीबन 33 क्वेश्चन थे, 32 या 33 क्वेश्चन से जो मैंने आपके सामने रखे। इससे ये फायदा होगा कि आपको जो है एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आ जाएगी हज के हवाले से। हज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये लेक्चर न सिर्फ पसंद आया होगा बल्कि जो है इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।